Bismillahirrahmanirrahim. Honorable subscribers, my friends, followers, Nazreen o Samein, I am Abdul Mannan from Kasri Darwish, Islamabad. Assalamu alaikum. वालेकुम अस्सलाम। गुज़श्ता नशिस्त में हमने एक अजीम शान अजीम तरीन ख़ानदान का तारुफ शुरू किया था। आपने यकीनन वीडियो देख ली होगी मिस्टर मोहम्मद रज़ाक कि जब किसी शख्स के ऊपर सख्ती का वक्त आ जाता है और जो बंदा दिलेरी से मुकाबला करता है तो अल्लाह उसको किस तरह से नवाजता है। मैंने वादा किया था कि उनकी वाइफ और मेरी बेटी, मेरे लिए तो सब बड़े छोटे बेटे बेटियां हैं, हज़ारों हैं, लाखों हैं, तो इनका भी तफसीली तारुफ आपसे कराया जाएगा। इनका पहले नाम हिरा मकबूल था और फिर जब शादी हो गई तो ये हिरा रज़ाक है। दोनों मियाँ बीवी ब्लाइंड हैं और 3 बच्चों के वालिदैन हैं। बच्चे सब साइटेड हैं। अब अगर कोई गलत फहमी का शिकार है या किसी को बहका दिया गया है, कमाई की खातिर लोग उल्टे सीधे मफरूज़े बताते रहते हैं, तो हिरा रज़ाक से बात होगी। हिरा बेटा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो सबसे पहला सवाल जो आपसे होगा जी सर। वो आप ये बताएंगे कि आपका ताल्लुक किस ख़ानदान से है और क्या उस ख़ानदान में आपसे पहले कोई और भी डिसेबल या ब्लाइंड थे। आपको अपनी नज़र का कब अंदाज़ा हुआ कि नज़र नहीं है या डिफेक्टेड है और किस तरह अंदाज़ा हुआ, और फिर आपने अपनी तालीम कैसे शुरू की, यह बातें बिस्मिल्लाह करें। ओके सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि सर ने आपको बताया कि मेरा ब्लाइंडनेस का इशू है, तो मेरा ये था कि मैं बेसिकली मेरा ताल्लुक़ नारोवाल से है। तो मेरे ख़ानदान में तो कोई और ब्लाइंड नहीं था। मेरी एक बड़ी सिस्टर है और मैं हूँ, वो मुझसे बड़ी हैं। बाकी 3 मेरे भाई माशाल्लाह से साइटेड हैं। तो हमारे ख़ानदान में मेरे मतलब चाहे ताया चाचा वगैरह, फूफो वगैरह, आगे पीछे हमारे कोई भी ब्लाइंडनेस का इशू मतलब अब्बू की फैमिली में या मेरी मदर की फैमिली में नहीं था। हम दोनों का इशू था वो तो डॉक्टर्स ने यही कहा था कि बेटियां आपकी जो है उनके साथ ये इशू होगा, इसके अलावा कोई और ऐसा नहीं है। तो जहाँ तक मैंने तालीम का आगाज़ किया तो तालीम का आगाज़ मैंने लाहौर से किया। वहाँ इकबाल टाउन स्कूल से वहाँ उनकी वैन वगैरह हमारे घर तक नहीं जाती थी, तो वहाँ पे 2 दफ़ा एडमिशन हुआ हमारा बहनों का दोनों का। लेकिन पेरेंट्स से बस आदत नहीं थी दूर रहने की, तो मेरी मदर भी घर पे बहुत परेशान रहती थी, हम स्कूल में परेशान रहते थे। बस 8-10 दिन के दोनों पीरियड्स में ऐसा ही हुआ कि 10 दिन 12 दिन के बाद अब मेरे फादर हमें घर ले आए कि मैं इतना सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकता कि घर में मेरी मिसेस और वहाँ मेरी बच्चियाँ परेशान हैं। उसके बाद हमें खैर पता चला, हमने हजवेरी सेंटर से हमने अपनी तालीम का आगाज़ किया। वहाँ पे कुछ अर्सा हमने पढ़ा, तकरीबन 1.5 साल। उसके बाद हम कोयटा चले गए। मेरे फादर जो आर्मी में थे तो ट्रांसफ़र के सिलसिले में हमें इधर उधर आना जाना पड़ता था। उसके बाद 6 क्लास 7 क्लास 6 तक पढ़ा हमने वहाँ कोयटा। यहाँ आगे इसके बाद इस्लामाबाद से हमने अल मखदूम से मैट्रिक किया। फिर इधर रावलपिंडी में कॉलेज है वकारनिसा कॉलेज, यहाँ से मैंने जो है वो FA BA और फिर इधर से मैंने लाहौर यूनिवर्सिटी से जो है मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी से B.Ed किया। उसके बाद M.Ed किया और फिर अब उसके बाद M.Ed के बाद कुछ थोड़ा प्रॉब्लम था कि ऐसे जॉब का और इस तरह ये वो, तो बस उसी सिलसिले में जो तालीम जो है वो मेरी चलती रही। तो इस तरह अल्लाह का शुक्र है कि मैंने राउंड अबाउट इतने टाइम में मेरा ख्याल है कि मैंने 13-14 में जो है मैंने M.Ed किया। तो जब आपको जॉब मिल गया, जी सर। पहले जॉब मिला कि पहले शादी हुई? नहीं सर, पहले तो आपको पता ही है कि पहले शादी हो गई थी, तब मेरी जॉब नहीं थी। लेकिन पेरेंट्स को ये यकीन था कि पेरेंट्स तो एग्री नहीं थे। खैर मेरे ससुराल वालों ने काफ़ी ज़ोर डाला कि नहीं, रिश्ता किया तो शादी भी कर ले।
ورنہ میرے پیرنٹس تو یہ کہہ رہے تھے کہ دونوں میں سے کسی ایک کا جاب ہونا مسٹ ہے. اس طرح کیسے معاشرے میں مشکل ہو جاتی ہے موو کرنا, فیملی بن جاتی ہے کس طرح سے. تو میرے پیرنٹس میری شادی کے ٹائم بہت پریشان تھے کہ یہ ہم لوگ شاید کوئی غلطی کر رہے ہیں. لیکن میرے سسرال والے یا باقی تھوڑی بڑی سسٹر بھی تھی, وہ ان کی شادی بھی خیر میرے ساتھ ہوئی. انہوں نے بھی میرے پیرنٹس کو سمجھایا کہ کوئی نہیں, دونوں پڑھے لکھے ہیں. ان کی بھی شادی میرے ساتھ ہوئی, اور ان دونوں کی بھی تب جاب نہیں تھی. میرے بہنوئی کی بھی تب پرائیویٹ جاب تھی, اور میرے ہسبینڈ کی بھی تب پرائیویٹ جاب تھی, جس کا کوئی اعتبار نہیں تھا کہ آج ہے تو کل نہیں ہے. تو میرے پیرنٹس ہم دونوں کی طرف سے بڑے پریشان تھے, وہ ایگری نہیں تھے شادی کے لیے. لیکن بس اللہ کی طرف سے کچھ ہمارے ان لاز والوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ بہتر کرے گا, ہم ساتھ دیں گے. میری سسر اللہ تعالیٰ انہیں جنت میں جگہ دے, وہ بہت نائس انسان تھے. انہوں نے کہا کہ نہیں آپ پریشان نہ ہو, انشاءاللہ ہم ساتھ دیں گے. تو کچھ یہ تھا, میرے فادر تھے ماشاءاللہ. میرے فادر نے ہمارے, اگر میں یہاں کھڑی ہوں تو اللہ کی ذات کے بعد میرے باپ کا بہت بڑا ہاتھ ہے کہ میں یہاں کھڑی ہوں, آج یہاں بیٹھی ہوں, اور ایک کامیاب زندگی گزار رہی ہوں. میری مدر کا بہت بڑا ہاتھ ہے کہ انہوں نے مجھے کبھی یہ نہیں کہا کہ انہوں نے مجھے سکھایا کچھ نہیں. وہ کہتی تھی میں ایک بلائنڈ بچے کو کیسے سکھاؤں, لیکن انہوں نے مجھے یہ بھی نہیں کہا کہ آپ بلائنڈ ہو تو آپ ایک جگہ بیٹھ جائیں, آپ کام نہیں کر سکتی. انہوں نے ہمیں بالکل ویسے ٹریٹ کیا دونوں سسٹرز کو جیسے ایک نارمل بچے کو ٹریٹ کرتے ہیں. ہمیں کبھی یہ فیلنگز ہی نہیں آئی کہ ہم جو ہے بلائنڈ ہیں یا ہم کچھ کر نہیں سکتے. تو الحمدللہ کہ ہم مدر اور فادر کی وجہ سے جو ہے نا آج کامیاب زندگی گزار رہے ہیں. جس دن آپ لوگوں کا نکاح ہوا, جی سر. آپ دونوں کا اور آپ کی بڑی بہن شائستہ جی اور ابو الفات, 4 بلائنڈ کا, جی اس نکاح کی تقریب میں میں خود شامل تھا. میری وائف شامل تھی اور میری بیٹیاں شامل تھیں, سب کچھ تھا. بالکل سر. تو اس وقت یہ بات آپ کے لیے ایک مسئلہ تو نہیں بنا کہ, اور اچھی خاص بات یہ تھی کہ اچھی خاصی تعداد میں وہاں لوگ جمع تھے, اور لوگوں کے بقول کم سے کم 600 650 کا مجمع تھا. میں خود بھی 2-4 دفعہ ادھر ادھر گھوما, لگ رہا تھا بے شمار لوگ ہیں. اور شام کو جب ولیمہ ہوا تو وہ بھی 5 گھنٹے تک مسلسل چلتا رہا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہی بات کہ تبدیلی ایک دم نہیں آ جانی. لیکن اس کے بعد ہیرا نے کوشش کی, اور کوشش کر کے جو کام نہیں سکھایا تھا, میری وائف کو بھی ان کے والدین نے, ان کی تو والدہ ویسے ہی شروع میں ہی فوت ہو گئی, کام نہیں سکھایا تھا, اس نے محنت کی. اس کو پتا تھا کہ اب گھر بنا لیا تو اب تو کچھ کرنا ہی پڑے گا. محنت کی, آہستہ آہستہ جو ہے وہ پورا عبور حاصل ہو گیا. اسی طرح ہیرا کا مسئلہ ہوا, ان کے ماشاءاللہ بچے بھی ہو گئے, سب کچھ ہو گیا, اور گھرداری پہ عبور بھی حاصل ہو گیا. الحمدللہ. اور اب ہیرا آپ یہ بتائیں گی کہ کہاں پہ جاب کر رہی ہیں, اور جہاں جاب کی وہاں آپ مطمئن ہیں, اور پھر اس جاب کے بعد اب آپ یہ جو پیغام دینا چاہیں معاشرے کو, کمیونٹی کو, پیغام دینا چاہیں ایبل ڈسیبل تمام لوگوں کو, تو وہ بتائیں. اور پہلے تو یہ بتائیں کہ جہاں کہاں جاب کر رہی ہیں, اور وہ جو جاب کر رہی ہیں وہاں پہ آپ مطمئن ہیں, لوگوں کی مخالفتیں زیادہ تو نہیں ہیں, جو ان کی عادت ہے, نیچر ہے. جی سر. جی میں قندیل انسٹیٹیوٹ میں اسپیشل ایجوکیشن اسکول ہے یہ کوہاٹی بازار میں, وہاں ایز اے ٹیچر کام کر رہی ہوں. تو سر جہاں تک مخالفت کا سامنا ہے, ایسے تو کوئی ایسا ایشو نہیں ہے. بس چھوٹے موٹے پرابلمس تو ہمارے مطلب جو ہمارے لوگ ہیں سائٹڈ, ان کے ساتھ بھی چلتے رہتے ہیں. آگے پیچھے جو معاشرے میں ہماری چھوٹی چھوٹی ہیبٹس ڈیولپ ہو جاتی ہیں وہ تو ہو جاتی ہیں. باقی اس کے علاوہ مجھے ایسا کوئی ایشو نہیں ہے. الحمدللہ میرا اسٹاف میرے ساتھ کوآپریٹیو ہے, ہم لوگ مطلب اچھے اس کی طرح رہتے ہیں کولیگس کی طرح. تو ایسا سر میرے ساتھ ایسا کوئی ایشو جو ہے وہ نہیں ہے جاب کے اندر نا. تو مطمئن ہوں سر, تقریباً میں نا مطمئن ہوں. باقی چھوٹا موٹا اب بلائنڈنس ہے, اب ظاہری بات ہے بعض اوقات ہمیں باہر جانا ہوتا ہے, یہ گو کہ ہمیں کوئی اٹھا کے تو نہیں لے کے جاتا نا ساتھ, تو ہمیں تھوڑا سا کسی کی ہیلپ کی ضرورت ہوتی ہے. بعض اوقات کوئی بہت اچھے سے آپ کے ساتھ کہتا ہے کہ جی میں بہت خوشی آپ کے ساتھ جانے کے لیے ایگری ہو جاتا ہے. بعض اوقات تھوڑا سا ہیزیٹیشن فیل کرتا ہے کہ باہر ٹریفک ہے یا کچھ ایسا ہے. تو بس سر یہ رویے جو ہیں وہ ڈفرینٹ انسانوں کے نا ڈفرینٹ رویے ہوتے ہیں. تو اور سر کون سا کوشچن کیا تھا آپ نے؟ پیغام اگر کوئی خاص دینا چاہیں.
سر پیغام میں یہی دینا چاہتی ہوں کہ ہم ماشاءاللہ سے اب ہمارے جو ہے ہماری جو دنیا ہے، جو ورلڈ ہے ہمارا، اب کافی جو ہے ترقی کی طرف چلا گیا ہے. ٹھیک ہے، ہم پاکستان بھی کسی سے پیچھے نہیں ہے، ماشاءاللہ پاکستان بھی کافی اب ترقی یافتہ ملک ہے. کوئی نہیں، اللہ کرے جو پرابلمز ہیں ہمارے ملک کے ساتھ انشاءاللہ آہستہ آہستہ اللہ دعا کرتے ہیں ہم سب کریں کہ ختم ہو جائیں. تو بس یہ ہے کہ آپ نا ہمیں نا مطلب بلائنڈ لوگوں کو یا کوئی بھی معذوری ہے، اسپیشلی بلائنڈ لوگ، تو بالکل آپ اسپیشل ٹریٹ نہ کریں ان کو، کہ ہم ان کو سیپریٹ نہ کر دیں کہ وہ بالکل سیپریٹ ہے، وہ کچھ نہیں کر سکتے، وہ ہمارے ساتھ باہر نہیں جا سکتے، وہ ہمارے ساتھ بیٹھ کے کھانا نہیں کھا سکتے. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. ہم سائٹڈ لوگوں کے ساتھ جاب کر رہے ہیں. میں نے جنرل ایجوکیشن میں پڑھا ہے، جنرل لوگوں کے ساتھ میں جاب کر رہی ہوں. ایسا کوئی ایشو نہیں ہوتا. ہم اکٹھے بیٹھ کے کھاتے پیتے بھی ہیں، اٹھتے بیٹھتے بھی ہیں، تو سارے کام نا ہمارے سب کے ساتھ ہوتے ہیں. تو کائنڈلی آپ نا ہمیں بالکل سیپریٹ نہ کریں، ساتھ مل کے چلیں. اب وہ ٹائم نہیں رہا کہ لوگوں کے اندر اویئرنیس نہیں ہے. ماشاءاللہ لوگ اویئر ہو گئے ہیں. ہمارا میڈیا بھی اتنا جو ہے اب فاسٹ ہو گیا کہ وہ ہر بات جو ہے نا ہمیں ایک دوسرے کی پتہ چل رہی ہوتی ہے کب کہاں کیا ہو رہا ہے. تو دوسری بات میں بلائنڈ لوگوں کو یہ کہنا چاہوں گی، بلائنڈ پیرنٹس کو یہ پیغام دینا چاہوں گی، بلائنڈ جو اسپیشلی ڈاٹرز ہیں، جن کی بیٹیاں ہیں، جن کی، ان کو میں یہ میسج دینا چاہوں گی کہ کائنڈلی آپ اپنی بچیوں کو، جن کی چھوٹی بچیاں ہیں یا جن کی بچیاں شادی کے قابل ہیں یا کام کاج کے قابل ہیں، آپ اپنی بچیوں کو بالکل بٹھا کے نہ رکھیں کہ ہماری بچی بلائنڈ ہے، یہ اٹھ کے پانی پی لے گی تو گلاس توڑ دے گی، یہ کچن میں چلی جائے گی تو پتہ نہیں ہمارا سالن ہی نہ گر جائے، یا یہ کوئی گندے ہاتھ نہ استعمال کر لے، ہمارا کھانا خراب ہو جائے گا. ایسا کوئی بھی ایشو نہیں ہوتا. میری مدر نے ہمیں سب کچھ کرنا، میں پہلے بھی بتایا کہ سکھایا نہیں ہے، لیکن ہمیں انہوں نے ہٹایا نہیں ہے. کسی کام سے انہوں نے ہمیں منع نہیں کیا، اسپیشل ٹریٹ ہمیں انہوں نے نہیں کیا کہ آپ لوگ بلائنڈ ہو. تو آج میں الحمدللہ ایک کامیاب زندگی گزار رہی ہوں، اور اپنے گھر کا پورا سارا سیٹ اپ میں خود کرتی ہوں. جاب کے بعد آتی ہوں، کھانا خود بناتی ہوں، برتن خود دھوتی ہوں، اپنے بچوں کو خود نیٹ کرتی ہوں، سب کچھ میں خود کرتی ہوں. تو اگر میرے پیرنٹس نے بھی میرے ساتھ ایسا کیا ہوتا تو میں آج یہ کامیاب زندگی جو ہے وہ نہیں گزار رہی ہوتی. اور تھوڑا سا میں بلائنڈ لڑکیوں کو بھی یہ کہوں گی کہ اگر آپ لوگوں کے ساتھ اس طرح بلائنڈنس کا ایشو ہے تو آپ کی شادی کا معاملہ ہے تو یہ دیکھیں، ہمیں سر ہم تو انٹرویو دے رہے ہیں لوگوں کی بھلائی کے لیے نا، ہم تو اس لیے بات کر رہے ہیں. تو آپ تھوڑا سا یہ کہ یہ لڑکا جو ہے وہ، میں 17 میں ہوں، آپ مجھے 17 کا ہی لڑکا چاہیے، یا میرے پاس جاب ہے تو اس کے پاس بھی جاب ایسی ہونی چاہیے، یا میں اتنی پڑھی لکھی ہوں تو وہ میٹرک پاس ہے تو میں اس سے شادی نہیں کروں گی. اس طرح سے ہماری زندگی کا بڑا ضیاع ہو جاتا ہے، ہمارا ٹائم نکل جاتا ہے. ٹھیک ہے، پیرنٹس کے ساتھ گھر بھی زندگی اچھی گزر جاتی ہے، لیکن پیرنٹس ہمیشہ ہمارے ساتھ نہیں رہتے. تو دنیا کا نظام ہے، میں بھی ہم پہلے چلے جائیں، لیکن نظام تو یہی ہے نا کہ جب بچیاں جو ہے اس قابل ہو جاتی ہیں شادی کے قابل، تو انہوں نے اپنے گھر جانا ہوتا ہے. تو آج میں اپنے گھر ہوں تو اللہ کا شکر ہے، مجھے ٹینشن نہیں ہے. میرے ہسبینڈ ہے، میرے بچے ہیں، کل یہ بڑے ہو جائیں گے. میں بھی عام لوگوں کی طرح، جیسے لوگوں کو امید ہوتی ہے کہ ہمارے بچے بڑے ہوں گے، کل ہماری ایک مطلب آپ کی لائف کا نا کوئی بن جاتا ہے کہ میری لائف کا کوئی ایم ہے. تو کائنڈلی آپ تھوڑا سا اپنے دل کو بڑا کریں. باقی معاملات چھوٹے موٹے مسائل ہوتے رہتے ہیں. سر نے جیسے بتایا کہ ہماری شادی ہوئی تو ہم دونوں کی جاب نہیں تھی، اس کے باوجود بھی آج الحمدللہ شادی کے بعد 4 6 8 ماہ ہمارے مشکل سے گزرے. اس کے بعد سر نے ہمارا ایک میر پور میں کانٹیکٹ کروایا، تو اس کے بعد ہم نے جاب کی. الحمدللہ راستے کھلتے چلتے چلے گئے، بنتے چلے گئے، اور آج اللہ کا شکر ہے ہم دونوں گورنمنٹ ملازم ہیں اور اچھی جاب کر رہے ہیں اور اچھا سے اپنے گھر کو چلا رہے ہیں. بہت سی بالکل حقیقت پہ مبنی باتیں کر دی ہیرا نے، اور مجھے محسوس یہ ہو رہا تھا یہ سب کچھ تو وہی کچھ تھا جو میرے دل میں تھا، جو میں کہنا چاہتا تھا. لیکن بات وہی ہے کہ میرا مشن، اللہ کا مشن کس طرح آگے بڑھ رہا ہے، یہ آپ اب لوگ پریکٹیکلی دیکھ رہے ہیں کہ جن کو میری وجہ سے اللہ نے موٹیویٹ کیا، آگے بات بڑھائی. کیا تو اللہ نے کیا نا جو کچھ بھی کیا، لیکن کس طرح سے لوگ موٹیویٹ ہونے کے بعد اس کو ایکسپریس کیسے کرتے، اظہار کا طریقہ بھی اللہ نے بتا دیا، سکھا دیا.
نہ ہو درد کی چوٹ جس کے خدا رحم کرتا نہیں اس بشر پر، نہ ہو درد کی چوٹ جس کے جگر پر، جس نے ایک چیز دیکھی نہیں اس کو کیا پتا کہ چینی کا شربت میٹھا ہوتا یا کڑوا ہوتا۔ اسی لیے ہم اس طرح کے لوگوں کو سامنے لائیں گے، انشاءاللہ لا بھی رہے ہیں، اور بہت لوگ ہیں۔ بچیاں، لڑکوں کو تو چھوڑ دیں، کتنے لوگ ہیں جو پی ایچ ڈی کر کے، ڈی لیٹ کر کے، پاکستان کے اندر، پاکستان کے باہر، وہ 1 بائی 1 آپ کے سامنے آتے جائیں گے۔ لیکن لڑکیاں بے شمار ہیں، خاص طور پہ سائمہ سلیم ہیں، ان کو کون نہیں جانتا کہ وہ جو سیکٹری کے طور پہ اور UN میں جو ان کی تقریر تھی، اور اس کے علاوہ بھی ڈاکٹر رمیر علی ماجد ہیں، ڈاکٹر فاطمہ شاہ ہیں، ڈاکٹر سلمہ مقبول ہیں، اور ایسے بہت سے لوگ ہیں جن کے بارے میں آپ تجسس کریں، غور کریں ہیں کہ نہیں۔ میرے سے تو جو ہو سکے گا میں کوشش کروں گا کہ ان کو لاؤں، یا ان کا بایو ڈیٹا وغیرہ جو اس دنیا سے چلے گئے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ لیکن آپ نے خود کوشش کر کے خود بھی کچھ نہ کچھ چھوڑ کے جانا ہے، چھوڑ کے جانا آئندہ نسلوں کے لیے۔ تو بیٹا ہیرا آپ کا اور مسٹر بیٹے میرے محمد رزاق کا اور آپ کے بچوں کا سب کا بہت کا شکریہ کہ آپ نے ایک نیک کام کے لیے ایور گرین ہمیشہ کے لیے ایک کام میں آپ نے حصہ ڈالا۔ جب ہم اس دنیا سے چلے جائیں گے اس کے بعد بھی نسل در نسل ہمارا یہ جو کام ہے، ورک ہے، یہ جاری رہے گا اور آئندہ نسلوں کو روشنی اور گائیڈ لائن دیتا رہے گا۔ آپ سب مل کر سبسکرائبرز میں بھی اضافہ کریں، اویئرنیس میں بھی اضافہ کریں، اور آپ کا تمام کا ایک دفعہ پھر دوبارہ بہت بہت شکریہ۔ اور آخری بات اس بات پہ ختم کرتے ہیں جو آج کے انٹرویو سے سر میں بھی آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرنا چاہ رہی ہوں کہ آپ نے جو ہے ہمیں موقع دیا کہ ہم سر سے بات کر سکیں، لوگوں سے بات کریں، لوگوں کو تھوڑی سی اویئرنیس دے سکیں۔ اور سر آپ کا اس بات کا بھی شکریہ کہ آپ کو ہی دیکھ کے ہم نے بھی ہمت پکڑی اور ہم لوگ بھی اس جگہ پہ پہنچے ہیں، اس جگہ مقام پہ ہیں۔ تو اس میں آپ کا، ہمارے ٹیچرز کا ماشاءاللہ سے بہت بڑا، کیونکہ ٹیچرز ہر کامیاب انسان کے پیچھے اس کے ٹیچرز کا سب سے بڑا ہاتھ ہوتا ہے۔ کہ وہ کہتے ہیں نا کہ روحانی ماں باپ جو ہوتے ہیں وہ ٹیچرز ہوتے ہیں، تو وہ اپنے پیرنٹس سے نا، یہ جو ٹیچرز ہوتے ہیں نا ماشاءاللہ سے، وہ کہتے ہیں نا کہ پیرنٹس جو ہیں وہ آپ کو آسمان سے زمین پہ لے کے جاتے ہیں، تو جو ٹیچرز ہیں وہ زمین سے آسمان پہ، مطلب آپ کو اتنی معلومات دے دیتے ہیں، انفارمیشن دے دیتے ہیں، نالج اتنا دے دیتے ہیں کہ وہ ٹیچرز کا بڑا مقام ہے۔ تو سر آپ کا بہت شکریہ، آپ کی وجہ سے ہم جو ہے نا اس مقام پہ ہیں آج۔ آخری ایک بات پہ ایک میں یہ سمجھوں، توقع کرتا ہوں کہ آپ میری اس بات کو تمام جو بھی سننے والے دیکھنے والے وظیفے کے طور پہ یاد رکھیں، نہ صرف یاد رکھیں بلکہ پڑھیں۔ شکوائے دار و رسن باعث رسوائی ہے، شکوائے دار و رسن باعث رسوائی ہے، ہم نے ہر حال میں جینے کی قسم کھائی ہے۔ والسلام، جزاک اللہ، وآخر دعوانا